सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन का वक्त दे दिया। आपको क्या लगता है कि इसके बाद इंतखाबात होंगे या फिर अभी भी आपको कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही? जो डॉलर की कीमत है वो तकरीबन आज 18 रुपए बढ़ी है। अच्छा, ये बताएं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले के बाद इमरान खान और उनके जो दीगर रहनुमा हैं उन पे इंसदादी दहशत गर्दी के और 2 मुकदमात हो चुके हैं, तो आपके ख्याल से इमरान खान मजीद दस्ते चले जा रहे हैं या क्या उनका आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है? देखें, बेसिकली इमरान खान को ट्रैप किया जा रहा है, उनको इस नहज पर लेके आ रहे हैं कि वो इतना आइन और कानून को इतनी उसकी धज्जियां उड़ा दें कि फिर रियासत मजबूर हो जाए। हुकूमत की तरफ से रमज़ान शरीफ के लिए जो पैकेज का ऐलान किया गया है, क्या इसमें आवाम को रिलीफ मिलेगा? अशियाए खुर्दोनोश का जिन लोगों ने ज़ख़ीरा किया हुआ है उनके स्टोर्स पर छापे मारे जाएं और उन तमाम चीज़ों को जो है वो मार्केट में लाया जाए। अवाम तो पहले भी इसकी कुर्बानी दे रही है और अवाम अपने मुल्क को बचाने के लिए और भी कुर्बानी देगी, लेकिन क्या सारी कुर्बानी अवाम ने ही देनी है? हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं, हमारी जितनी भी आला सतह के लोग हैं, उनकी जो भी आसाइशें हैं उनमें तो कोई भी कमी होती नज़र नहीं आ रही। ऊपर की सतह के लोग हैं वो जैसे अपना लाइफस्टाइल कंटिन्यू करते आ रहे हैं, वो ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। बस महंगाई भी अवाम के लिए है, मुल्क डिफ़ॉल्ट भी अवाम के लिए हो रहा है, तमाम किस्म की परेशानियां सिर्फ अवाम के लिए ही क्यों हैं? अस्सलाम वालेकुम, हारून अंजुम ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूं महनूर फयाज। हमारे साथ मौजूद हैं हारून साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, मुल्क में सियासी, समाजी और माशी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुल्क में जो भी सूरत हाल है, सियासी, समाजी या माशी, इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात है? मामला इंतहाई संगीन है। आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत भारी है, क्योंकि आज सुबह कारोबार शुरू होते ही जो डॉलर की कीमत है वो तकरीबन आज 18 रुपए बढ़ी है और डॉलर तकरीबन 285 रुपए से ज़ायद जो है बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है और बहुत शदीद मुस्तरिब हैं लोग कि अगर पाकिस्तान में डॉलर 18 रुपए एक दिन या कुछ घंटों में बढ़ेगा तो सूरत हाल क्या डेवलप होगी। मुआशी माहिरीन का कहना ये है कि IMF के साथ जो पाकिस्तान का स्टाफ लेवल पर मुआहदा होने जा रहा था, उस मुआहदे का खटाई में पड़ना जो है उसकी इतलात आ रही हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने जो बैरूनी पेमेंट्स हैं उनका बहुत शदीद प्रेशर है इस वक्त और रुपया जो है वो दबाव का शिकार है और पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है वो परेशान है कि IMF के साथ तकरीबन आप देखें कि 10 दिन से ज़ायद IMF का वफ़द पाकिस्तान में रहा और वज़ारत ख़ज़ाना के जो एहलकार हैं काफ़ी दिनों से ये दावा कर रहे हैं कि स्टाफ लेवल पे हमारा मुआहदा एक दिन में 2 दिन में होने जा रहा है, लेकिन इतलात ये हैं कि उन्होंने मज़ीद कुछ शराइत आयद की हैं और उन शराइत के बाद फिर पाकिस्तानी अवाम पर एक और जो है वो जुल्म का या महंगाई का पहाड़ जो है वो गिराया जाएगा और मामलात इंतहाई संगीन नोयत इख्तियार कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन का वक्त दे दिया। आपको क्या लगता है कि इसके बाद इंतखाबात होंगे या फिर अभी भी आपको कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान की मईशत है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आइन और कानून के मुताबिक है और हमारा कानून यही कहता है कि असम्बलियों के तहलील होने के बाद जो है जो निगरान हुकूमतें हैं वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने की पाबंद है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो इलेक्शन में नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल का हल है पाकिस्तान की मईशत में। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत होगा, पाकिस्तान का मुआशरा मजबूत होगा। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान तकसीम हो चुका है। पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अदालती एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, मामलात यहाँ तक चले गए हैं कि आपको हर जगह डिवीज़न नज़र आ रही है। रियासती इदारे जिन्होंने मुमलिकत का कंट्रोल कायम रखना होता है वो इदारे खुद तकसीम का शिकार हैं। आप देखें कि अगर इलेक्शन इस्लाहात नहीं हुई, मरदमशुमारी नहीं हुई,
الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہمارا ریاستی ادارہ ہے وہ سیکورٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وزارت خزانہ ان کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو ہمارا عدلیہ ہے وہ ان کو سٹاف پرووائڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر ان حالات میں آپ الیکشن کرواتے ہیں تو جو ہارے گا وہ اگلے دن پھر سڑکوں پر آ جائے گا، وہ تو الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے بارے میں شدید تحفظات رکھتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی ایکسرسائز، اب دیکھیں الیکشن کمیشن نے تقریباً 70 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ فنڈز کا تقاضا کیا ہے پاکستان کی صرف 2 اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے، اور ان کو بتایا یہ گیا ہے کہ جو ہماری معاشی صورتحال ہے ہم اس میں صرف آپ کو 6 یا 7 ارب روپے دے سکتے ہیں۔ تو اتنی بڑی ایکسرسائز کا کرنا بغیر اصلاحات کے، تو وہ تو جو بھی شکست کھائے گا وہ الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرے گا، وہی دھرنے، وہی عدالتوں میں کیس، وہی افراتفری۔ تو اس وقت پاکستان کو ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، ایک ٹیبل ٹاک کی ضرورت ہے، ایک میثاق کی ضرورت ہے کہ پہلے پاکستان کے اندر جو ہیٹ ہے، جو شدت ہے تناؤ کی، تقسیم کی، نفرت کی، اس کو کم کیا جائے، جو پولرائزیشن ہے اس کو کم کیا جائے، معاملات کو، ماحول کو تھوڑا ٹھنڈا کیا جائے۔ پاکستان کے اداروں کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے، پاکستان کی عدلیہ پر بہت شدید تحفظات ہیں وکلا برادری کے، پاکستانیوں کے۔ تو ان حالات میں پاکستان کے جو مسائل کا جو حل ہے وہ الیکشن نہیں ہے، الیکشن ضرور ہونا چاہیے، لیکن الیکشن اس وقت ہونا چاہیے جس وقت الیکشن کے لیے ماحول سازگار ہو۔ اچھا یہ بتائیں کہ جوڈیشنل کمپلیکس پر حملے کے بعد عمران خان اور ان کے جو دیگر رہنما ہیں ان پہ انسدادی دہشت گردی کے اور 2 مقدمات ہو چکے ہیں، پہلے ان پہ 18 سے 20 مقدمات چل رہے ہیں، 2 اور مقدمات ہو چکے ہیں، تو آپ کے خیال سے عمران خان مزید دستے چلے جا رہے ہیں یا کیا ان کا آپ کو فیوچر نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی عمران خان کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، ان کو اس نہج پر لے کے آ رہے ہیں کہ وہ اتنا آئین اور قانون کو اتنی اس کی دھجیاں اڑا دیں کہ پھر ریاست مجبور ہو جائے۔ اب دیکھیں ان کے اوپر 8 یا 10 یا 12 14 جتنے بھی مقدمات قائم ہیں، اب وہ ایک لاؤ لشکر کے ساتھ 2-4 ہزار لوگوں کے ساتھ وہ جوڈیشنل کمپلیکس پہنچے ہیں، اور وہاں پر CCTV کیمرے، اس گیٹ توڑ دیا گیا ہے، وہاں پر جو سٹاف تھا اس کو محصور کیا گیا ہے، جہاں وہاں پر جو سیکیورٹی مہیا کرنے والے افسران موجود تھے ان کو تھریٹ کیا گیا ہے، ان سے بدتمیزی کی گئی ہے، اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ یہ نکلا ہے کہ ان پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تھرو 2 مقدمات ان پر اور قائم کیے گئے ہیں، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت بھی نامزد ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان دھوس دھاندلی کے ذریعے یا وہ ہماری عدالتوں کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میری یہ پاپولیرٹی ہے، اور ہزاروں عدالتوں میں اس طریقے سے حاضر ہونا یہ عدلیہ کے لیے بھی ایک اچھا پیغام نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی طریقہ کار آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے تو پھر کوئی بھی شخص 200-250 افراد کو اکٹھا کرے اور وہ عدالتوں پہ یلغار کرنے کے بعد عدالتوں کو یہ پیغام دے کہ بھئی آپ میرے حق میں فیصلہ کریں آپ، تو بات یہ ہے کہ پاکستان بطور مملکت، بطور ریاست اس وقت انتہائی شدید خلفشار کا، انتشار کا شکار ہے، پاکستان کے ریاستی ادارے کنفیوژن کا شکار ہیں، عدلیہ تقسیم ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے، بیوروکریسی کام نہیں کر رہی۔ بیسیکلی پاکستان ایک جو ہے ایسا ہجوم کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ جس کو کنٹرول کرنا اب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کافی مشکل ہے۔ اچھا، مسلم لیگ نواز کا نیا بیانیہ آیا، اس کے بارے میں آپ کے پاس کچھ معلومات ہیں تو ہماری عوام کو بتائیے گا۔ دیکھیں مسلم لیگ نواز اس وقت جو ہے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز نے حکومت کو ٹیک اپ کر کے، اس کا کنٹرول سنبھال کے، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا کر جو ہے مسلم لیگ نواز سمجھتی ہے کہ یہ ہم نے ایک انتہائی مشکل فیصلہ کیا ہے،
کیونکہ اس وقت کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے تو ان کی جو پالیسیاں تھیں تو آج سے تقریباً 10 ماہ قبل پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا. تو بہرحال ایک آئینی اور قانونی پروسیس کے ذریعے ایک اتحادی جماعتوں کی حکومت آئی، لیکن آپ دیکھیں اس حکومت سے پہلے جو مسلم لیگ نواز کی پاپولیرٹی تھی وہ پاکستان بھر میں ہونے والے تمام الیکشن میں کامیابی حاصل کر رہی تھی. اور اس کے بعد جو انہوں نے مشکل فیصلے کیے معیشت کے حوالے سے، آئی ایم ایف کو جو ہے کنونس کرنے کے لیے جو پاکستانی عوام پر ٹیکسز لگائے اور اس کی شکل میں جو مہنگائی کا شدید طوفان آیا، اس کے بعد مسلم لیگ نواز کی پاپولیرٹی ختم ہوتی چلی گئی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کو عوام کے اندر ان وجوہات کا تعین کرنے کے لیے کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ انہوں نے حکومت لی اور اس کے بعد مشکل فیصلے کیے اور مہنگائی کا طوفان آیا جس سے ان کی پاپولیرٹی کم ہوئی. بیسیکلی وہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ عوام کی عدالت میں رکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر ہم اس وقت حکومت نہ لیتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، اور جب حکومت لی ہم نے تو ہم نے اپنی سیاست کو سیکریفائز کر کے ریاست کو ترجیح دی ہے. تو اس حوالے سے وہ پاکستانی عوام کو مطمئن کرنا چاہتی ہے، اور ان کا سب سے بڑا گلہ شکوہ پاکستان کے عدالتی نظام سے ہے. مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کے وزیر اعظم کے عہدے سے علیحدہ ہونے کے بعد جتنے پاکستان کی عدلیہ نے فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں کے نتیجے میں عمران خان کو تقویت ملی ہے. وہ مطلب ترازو کے پلڑے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جھکے ہوئے ہیں. جو چیف جسٹس آف پاکستان جو بینچز بناتے ہیں وہ ایک مخصوص بینچ کی تشکیل کرتے ہیں، اور اس بینچ کے جو ججز ہیں ان کی عمران خان کے ساتھ گہری ہمدردی ہیں. تو مسلم لیگ نواز کا یہ موقف ہے کہ اس وقت پاکستان جس گھمبیر صورتحال کا شکار ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو کر رہ گئی ہے، اور کوئی پاکستان دنیا کا کوئی ملک پاکستان پر اعتماد نہیں کر رہا، اور مہنگائی کا شدید طوفان ہے، ملک جو ہے وہ خلفشار کا شکار ہے. تو اس میں جو بہت زیادہ بنیادی کردار ہے وہ عدلیہ کے فیصلوں کا ہے، اور وہ فیصلے نا انصافی پر مبنی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ حکومت کی طرف سے رمضان شریف کے لیے جو پیکج کا اعلان کیا گیا ہے، کیا اس میں عوام کو ریلیف ملے گا؟ میاں محمد شہباز شریف نے جو ہے رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے وہ آج کل انتہائی اہم میٹنگز جو ہے وہ منعقد کر رہے ہیں. سب سے پہلی میٹنگ میں انہوں نے یہ جو پاکستان کی جو انتظامیہ ہے، جو ادارے ہیں، ان کو یہ واضح احکامات دیے ہیں کہ جو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ہے وہ بلا تفریق جو ہے آپریشن کیا جائے. منڈیوں کے اندر، لوگوں کے سٹورز کے اندر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اشیاء خورد و نوش کا جن لوگوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، ان کے سٹورز پر چھاپے مارے جائیں اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ مارکیٹ میں لایا جائے. اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت سخت احکامات جو ہے جاری کیے ہیں، اور وہ اس معاملے کو خود مانیٹر کر رہے ہیں. تو کل انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا ہے، اس میں انہوں نے رمضان پیکج کے حوالے سے تقریباً 5 ارب روپے کی منظوری دی ہے. یہ وزیر اعظم شہباز شریف کا انتہائی آسن اقدام ہے کہ رمضان میں تقریباً ابھی 20-25 دن باقی ہیں. تو اگر اس مقدس مہینے میں جس وقت پاکستان کی جو عوام ہے وہ روزے رکھتی ہے، ان کی اشیاء خورد و نوش کی جو ضروریات ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پاکستان کا معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں جو ہے جو بھی کوئی ہمارا اسلامی جو ہے ایونٹ آتا ہے تو ہمارے جو ذخیرہ اندوز ہیں یا جو ہمارے تاجر حضرات ہیں وہ قیمتوں کو 4 گنا بڑھا دیتے ہیں. تو 5 ارب روپے میرا خیال ہے کہ انتہائی کم ہے، لیکن اگر ان پیسوں کا ایک بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے اور پاکستان کے بڑے شہروں میں جو ہے وہ جمعہ بازار قائم کیے جائیں، وہاں پر آٹا، گھی، چینی، سبزیات جو ہیں ان کو وافر مقدار میں مہیا کیا جائے، اور وہاں پر پرائس کنٹرول کمیٹیز کے ذریعے جو ہے ایسا میکانزم جو ہے مرتب کیا جائے کہ عوام لوٹ کھسوٹ سے بچ سکیں. 5 ارب روپے پورا پاکستان ہے، 5 ارب روپے ہیں تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے. لیکن اگر ان پیسوں کا بھی صحیح استعمال کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ عوام کو جو بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں،
جو مطلب رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ان کی اشد ضرورت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے. لیکن انتہائی خوش آئند بات یہ ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بیفور ٹائم اس حوالے سے انتہائی متحرک ہیں، اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو وزیر اعظم آفس میں جو ہے ایک سیل بھی قائم کر دیا ہے کہ وہ ان تمام معاملات کی جو ہے براہ راست مانیٹرنگ کرے گا، اور رمضان المبارک میں عوام کو جو ہے کچھ ریلیف. میرا خیال یہ ہے کہ اگر جو موجودہ پرائسز ہیں، اگر ان پرائسز کو ہی بڑھنے سے روک لیا جائے، ٹھیک ہے، مطلب ذخیرہ اندوزی نہ ہو، ہمارے تاجر حضرات عوام کو نہ لوٹیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا. اگر اس کے ساتھ 5 ارب روپے انجیکٹ کر دیے گئے ہیں، تو یہ اگر اس میں ہماری انتظامیہ انتہائی مؤثر طریقے سے اپنا فرائض منصبی سمجھ کر ایک احساس کے ساتھ کہ کروڑوں پاکستانی ہیں اور ایک مقدس مہینہ ہے، تو اگر وہ اپنے فرائض پوری ایمانداری کے ساتھ آسن طریقے کے ساتھ سر انجام دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ عوام کو ضرور ریلیف ملے گا. ملک میں اس وقت جو سیاسی یا سماجی یا معاشی جو بھی صورتحال ہے، اس میں ہم معاشرے کا کیا کردار ہے، آپ کا، میرا، ایک عوام کا، اس میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس معاملے میں تھوڑی روشنی کیجیے گا. یہ بہت اہم، آپ کا پچھلے پروگرام میں بھی ہم اس پہ بات کرنا چاہتے تھے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس پہ بات نہیں کر سکے. دیکھیں، معیشت جو ہے نا وہ لنکڈ کرتی ہے معاشرے کے ساتھ. جب تک ہماری سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہوگی، ہم اعلیٰ اخلاقی روایات کا حامل معاشرہ قائم نہیں کریں گے تو معیشت ہماری ترقی نہیں کر سکتی. اب اس میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہمارے جو معاشرے میں جو سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جس میں ہماری سول سوسائٹی ہے، ہمارے وکلاء حضرات ہیں، ہمارے تاجر حضرات ہیں، اس کے بعد ہمارے علماء ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ جو میڈیا ہے، اس میں بھی بالخصوص جو سوشل میڈیا ہے جو انتہائی متحرک ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ان بیماریوں کو ہائی لائٹ کریں، ان ڈیزیزز کا ذکر کریں جن کی وجہ سے ہم معاشی طور پر جو ہے وہ کولیپس کر چکے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کرپشن ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم ناانصافی کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم اس کے متعلق اپنی آواز بلند کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں، اور ان لوگوں کو ایکسپوز کریں، ان کے گرد گھیرا تنگ کریں. ہم سب سے پہلے دیکھیں، ہماری عدالتوں نے کوئی احتساب نہیں کرنا. ایک کیس ہماری عدالت میں جاتا ہے اور تیسری نسل وہ جوان ہو جاتی ہے اور ان کیسوں کے فیصلے نہیں ہوتے. اب جو سب احتساب کا جو سب سے مؤثر نظام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سوشل میڈیا ایپلیکیشنز ہیں، آپ اپنی تحریر کے ذریعے، آپ اپنی تقریر کے ذریعے، ویڈیو پیغام کے ذریعے کہیں بھی معاشرے کے اندر انجسٹس ہو رہا ہے، کسی غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کوئی تاجر ذخیرہ اندازی کرنے میں مصروف ہے، وہ جو قیمتیں وصول کر رہا ہے، وہ جو ہماری انتظامیہ ہے اس کی دی گئی لسٹ سے زیادہ ہے. سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے خود آواز بلند کریں، خود معاشرہ بنیں. جب معاشرہ بنے گا، جب لوگوں کا احتساب ہوگا، جب ہم لوگوں کو، اب دیکھیں مظفر گڑھ کے اندر سابق مشیر زراعت کے گھر سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 20 کروڑ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 30 کروڑ روپے برآمد ہوئے ہیں، اور وہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ کک بیکس کا ہے اور کرپشن کا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں IMF سے جان چھڑانے کی بجائے ہمیں ان مافیات سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے. اس بیوروکریسی میں موجود وہ لوگ جو روزانہ لاکھوں روپے کی دیہڑیاں لگاتے ہیں، رشوتیں وصول کرتے ہیں، کک بیکس لیتے ہیں، ہمیں ان سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے. اگر آپ پاکستان کے 10 بڑے شہروں میں موجود 200 سے 300 ایسے افرادوں کے گھروں میں چھاپے ماریں اور
یہ اسٹڈی کریں کہ آج سے 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا تھا، ان کے جو ہے ان کے پاس گاڑیاں کون سی تھی، ان کا سوسائٹی میں سٹیٹس کیا تھا، اور 10 سال کے بعد آج ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ ان کے گھروں میں ڈالر موجود ہے، فارن کرنسی موجود ہے، ان کے آپ جو بینک اکاؤنٹس کو چیک کریں، آپ ان کے اس وقت پاکستان میں سب سے اشد ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان لوگوں سے جان چھڑائی جائے، ان سے پیسے نکلوائے جائیں جنہوں نے بے دردی کے ساتھ پچھلے 15-20 سال میں اس قوم کا پیسہ لوٹا ہے۔ سندھ کے اندر تیسری حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ہزاروں اربوں روپے انہوں نے حکومتوں نے خرچ کیے ہیں۔ کے پی کے میں دوسری حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، 1000 سے زیادہ ارب استعمال کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ سیاسی لوگ ہوں، وہ انتظامی لوگ ہوں، وہ لینڈ مافیا ہو، وہ پاکستان کے اندر جو ہے عدلیہ کے لوگ ہوں، پاکستان کے اندر جرنیل ہوں، کسی بھی طبقے سے ہمارے لوگ ہوں، جن لوگوں نے پچھلے 15-20 سال میں اس ملک کو اتنا لوٹا ہے کہ اب یہ ملک $1 ارب کے لیے پچھلے 6 ماہ سے IMF کے جوتے چاٹنے میں لگا ہوا ہے، اور ہم اپنی قوم کے اوپر ظلم، ستم، مہنگائی کا، فیول کا، بجلی کا ہم بم گرا رہے ہیں۔ تو ہم اپنی سوسائٹی میں اور ہمارے جو احتساب کرنے والے ادارے ہیں ان کو متحرک ہونے، اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، آپ کو بڑی مصدقہ خبر دے رہا ہوں، ریاست کا دکھ درد رکھنے والوں نے، جن کے اندر کوئی ایمان کی ایک رتی بھی موجود ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب صفائی ہوگی۔ میں کافی عرصے سے اس پہ بات کر رہا ہوں، میرا وجدان کہتا ہے، میری چھٹی حس کہتی ہے کہ کوئی ہمارے معاشرے سے، ہماری ریاست سے کچھ لوگ ضرور ایسے اٹھیں گے جو آواز بلند کریں گے، اور جو ان لوگوں کے گروبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے جنہوں نے اس ملک میں رہنے والے 20 کروڑ 25 کروڑ لوگوں کے حقوق کو غصب کیا ہے۔ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیاں بن رہی ہیں۔ اب ملتان کے سراؤنڈنگ میں دیکھیں، آپ کو بلینز کی سوسائٹیاں ڈیولپ ہوتی نظر آئیں گی، لیکن جو غریب کے گھر میں جو گندم 10 کلو 20 کلو 50 کلو 5 من جو گندم ذخیرہ کرتا تھا، اس کے گھر میں ایک روٹی بھی نہیں ہے۔ ہم نے غریب کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے یہ دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان میں ایک بے رحمانہ احتساب ہوگا۔ اگر وہ احتساب ہمارے ارباب اختیار یا ارباب اقتدار نہیں کریں گے تو وقت آن پہنچا ہے کہ وہ احتساب پاکستان کا پڑھا لکھا نوجوان کرے گا، پاکستان کی سول سوسائٹی کرے گی، اور پاکستان کے صحافی حضرات کریں گے، اور پاکستان کا نوجوان کرے گا، کیونکہ اس ملک میں ہماری آنے والی نسلوں نے زندہ رہنا ہے۔ ہارون صاحب، پاکستان اسلامی ممالک کی دنیا میں واحد ایٹمی طاقت ہے، لیکن جو اس وقت پاکستان میں معاشی صورتحال ہے، کیا ہم اس معاشی صورتحال سے جو پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اسے محروم تو نہیں ہونے جا رہے؟ آپ کے پاس اس کی کیا معلومات ہے، یا آپ کو آنے والا وقت کیسا دکھ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہے بہت حساس آپ کا سوال ہے، لیکن یہ بات اعلیٰ حلقوں میں جو ہے پاکستان کا جو سینئر ترین صحافی حضرات ہیں، سابق جو ہمارے دفاعی معاملات کو دیکھنے والے لوگ ہیں، تو اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ IMF ہماری جو ہے وہ لکیریں نکلوا رہا ہے، مطلب ہماری بس کروا دی ہے IMF نے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم IMF کی سپورٹ کے بغیر، ان کے پیکج کے بغیر ہم جو ہے ڈیفالٹ ہونے سے نہیں بچ سکتے۔ ہمارے ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ IMF ہمارا پیکج بحال کرے۔ اب دیکھیں، جو دنیا کی عالمی طاقتیں ہیں نا، وہ بہت عرصے سے ان کو پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ کھٹکتا ہے، اور وہ مسلسل اس پہ کام کر رہی ہیں کہ کون سا ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ یہ اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے، اس کو اس صلاحیت سے یا تو محروم کر دیں یا پھر اس پروگرام کو رول بیک کر دیا جائے۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت
IMF نے جو پاکستان سے مذاکرات کیے ہیں اس میں ان کا ایک بنیادی بلکہ سب سے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو بیسیکلی جو ہم اس موجودہ صورتحال میں پھنس چکے ہیں کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں پیکج کی ضرورت ہے اور ہم ڈیفالٹ تقریباً ہو چکے ہیں، تو وہ اس کی کوشش ہے کہ وہ ہم سے یہ شرط منوا لے. لیکن اللہ کریم ہے اور پاکستان ایک کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ملک ہے، اور یہاں پر ہماری کروڑوں مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ جو ہیں وہ روز اس کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں تو پوری امید رکھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ہماری قوم جو ہے اپنا پیٹ کاٹ لے گی، اپنی ضروریات کو کم کر لے گی. ہم جو ہے لیوش اپنی زندگی کو سیکریفائز کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی اپنے ایٹمی پروگرام کو رول بیک نہیں کر سکتے، یا کم سے کم جو ہے IMF کی یہ کوشش اور خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ یہ جو ہمارا ایٹمی صلاحیت ہے اس کی سپرویژن کے لیے یا جو اس میں اپنے لوگوں کو انجیکٹ کرنے کے لیے اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ایسا کبھی نہیں ہوگا. عوام تو پہلے بھی اس کی قربانی دے رہی ہے اور عوام اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور بھی قربانی دے گی، لیکن کیا ساری قربانی عوام نہیں دینی ہے؟ ہمارے جو سیاست دان ہیں، ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں، ہماری جتنی بھی اعلیٰ سطح کے لوگ ہیں، ان کی جو بھی آسائشیں ہیں ان میں تو کوئی بھی کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی. کیا ساری قربانیاں عوام سے لینی ہے؟ ہماری جو اوپر کی سطح کے لوگ ہیں وہ جیسے اپنا لائف سٹائل کنٹینیو کرتے آ رہے ہیں وہ ایسے ہی کنٹینیو کرتے جائیں گے. بس مہنگائی بھی عوام کے لیے ہے، ملک ڈیفالٹ بھی عوام کے لیے ہو رہا ہے، تمام قسم کی پریشانیاں صرف عوام کے لیے ہی کیوں ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو اس پہ جو ہے کافی آواز اٹھا رہا ہوں، اور یہ آواز جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ اشرافیہ جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، اس میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے کہ وہ لینڈ مافیا ہو، وہ ذخیرہ اندوز ہوں، اس میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، ہماری عدالتی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں. مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو گورن کیا ہے وہ لوٹتے آ رہے ہیں اس ملک کو. اب آپ کو مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ اسلام آباد کلب کا رقبہ جو ہے 1950 کا نال ہے. اسلام آباد کلب جہاں پر ایک غریب کیا ایک عام آدمی بھی اس میں داخلے کا تصور ہی نہیں کر سکتا، وہ 1950 کنال رقبے پہ محیط ہے جو ہماری اشرافیہ کے علل تللوں کے لیے ہے، اور ریاست نے وہ 1 روپے 1 کنال پہ لیز پہ دیا ہوا ہے. لاہور جمخانہ کو دیکھ لیں آپ، فیصل آباد میں جو کلبز ہیں ان کو دیکھ لیں. تو بات یہ ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہمارے کمشنرز ہیں، RPOز ہیں، CPO، ہمارے گورنر ہاؤسز کو دیکھ لیں آپ وزیر اعظم ہاؤس کو دیکھ لیں، آپ صدارتی محل کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ جو ہم پہ حکمران ہیں انہوں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے جو ہے عیاشیوں سے بھرپور بنانے کے لیے کنالوں پہ محیط بنگلوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو عوام قربانی جو ہے وہ عوام سے مانگی جا رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت بہت زبردست آپریشن کی ضرورت ہے. دیکھیں ریاست کبھی بے خبر نہیں ہوتی. ریاست اور جو حکومت کے ادارے ہوتے ہیں اس میں آپ کی FBR ہوتی ہے، آپ کی FIA ہوتی ہے، اینٹی کرپشن آپ کا ہوتا ہے. یہ تمام جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج سے 5 سال پہلے یہ بندہ کیا تھا. اب عثمان بزدار جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، جو ایک شہر چلانے کا تجربہ نہیں رکھتا تھا، اب پوری دنیا میں اس کے معاملات ہیں. فرح گوگی کے بارے میں نہیں پتا، آسن جمیل، اب جتنے منسٹر، اور مجھے یہ بتائیں KPK میں 1000 ارب روپے وہاں تحریک انصاف کی حکومت کو ملا ہے، وہ کہاں گیا ہے؟ پشاور تو اسی کی طرح کھنڈر ہے. KPK میں کون سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ یہ پیسہ لوٹتے ہیں، اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں، پھر ان کو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے دور حکومت میں لانچیں، پرائیویٹ جیٹس طیاروں کے ذریعے جو ہے بریف کیس میں ڈالر بھر بھر کے اس ملک سے نکالے گئے ہیں. دیکھیں جب آپ اس طرح اس بے دردی کے ساتھ نوچتے ہیں، آپ لوٹتے ہیں ملک کو. آج بھی اطلاعات یہ ہے کہ پشاور کے راستوں سے $50 لاکھ جو ہے
وہ روزانہ افغانستان جا رہے ہیں. آپ کے بینک کے پاس $1,00,000 کی LC کھولنے کے لیے، مطلب باہر سے کوئی چیز منگوانے کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، اور پشاور سے $5 ملین روز سمگلنگ ہوتا ہے. گندم یہاں سے سمگلنگ ہوتی ہے، یہاں سے فرٹیلائزر سمگلنگ ہوتی ہے. مطلب ہر چیز ہمارے ملک میں نایاب ہے، مہنگی ہے، لیکن ہمارے تمام جو بارڈرز ہیں اور جو ہمارے انتہائی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جس طریقے سے اس ملک کو لوٹ کے پیسہ ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں، تو ضرورت ہی ہے. اور میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آنے والا ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی سول سوسائٹی، وکلاء، نوجوان، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے، ان کا اس ملک میں رہنا جو ہے نا وہ مشکل بنا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ انجم صاحب آپ کا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں نئے سوالات، نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.